बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम रहमान और आप देख रहे हैं टीवी टुडे पर प्रोग्राम टॉक टुडे। नाज़रीन, लाहौर आजकल सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। एक तरफ तो PSL भी हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो सियासी गठजोड़ है वो भी अरूज पर है। मुलाकातों का सिलसिला अरूज पर है। हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद के सिलसिले में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें जारी हैं हुकूमत के इत्तेहादियों से, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकातें की गई हैं। गुज़िश्ता दिनों साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी इंदिया दिया गया कि वो भी मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि तरीके अदम एतमाद के हवाले से चौधरी बरादरान को कायल किया जा सके। लेकिन चौधरी बरादरान की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है और इस सिलसिले में वो उनकी ही हिमायत करेंगे। दूसरी बात, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा गया है कि हम हुकूमत के खिलाफ कामयाब तहरीक लेकर आएंगे और उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद MNAs जो है वो उनसे राब्ते में है और वफाकी वुज़रा भी उनसे राब्ते में है। अरकान कौमी असम्बली अदम एतमाद के लिए तैयार हैं और इक़्तिदार की कश्ती इमरान खान साहब की डूबने वाली है। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया। फिर बिलावल साहब ने यह फरमाया कि हम सब ने मिलकर कठपुतली हुकूमत से जान छुड़ानी है। आज एक और अहम खबर यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से चंद वुज़रा को सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर उन्हें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का जो है वो एजाज भी दिया गया है, अवार्ड्स भी दिए गए हैं। मुराद सईद साहब अपनी शानदार कारकर्दगी के बायस पहले नंबर पर आए हैं, असद उमर साहब दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन बहुत सारे अहम वफाकी वुज़रा हैं जिनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशानात भी हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा, शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना, हमाद अज़हर साहब, शिबली फराज साहब, मोनिस इस्लाही साहब और दीगर वफाकी वुज़रा भी हैं जिन्हें किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, ना ही वो टॉप 10 में आए। ये सब क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, और वुज़रा को सर्टिफिकेट देना बकौल शेर रहमान साहिबा क्या वाकई कौम के साथ मजाक है? इस पर बात करेंगे, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जानेंगे। आज हमारे साथ निहायत अहम मेहमान हैं जो टेलीफोन लाइन पर हैं, रुखसाना भुट्टर साहिबा सदर वीमेन विंग पाकिस्तान FDF की, और नदीम कुरैशी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए से इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं। हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाहौर सियासी सरगर्मियों का महवर बन चुका है। तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में अपोजिशन जो है वो पर तोल रही है, आपके इत्तेहादियों से राब्ते किए जा रहे हैं और डेरे उन्होंने लाहौर में डाल दिए हैं। तो क्या समझते हैं कि जो दावा किया गया है आज अपोजिशन जमातों की जानिब से कि आपसे ताल्लुक रखने वाले मुतादिद वफाकी वुज़रा अपोजिशन से राब्ते में हैं और तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देंगे, इसमें कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शाम ख्वाहिशात पर अगर दुनिया के फैसले होते तो हर शख्स फिर अपनी मर्जी के फैसले करता। पहली बात तो ये कि 3.5 साल से मौजूदा अपोजिशन जो बड़ा अरसा दराज ऑलमोस्ट 35 ईयर पाकिस्तान में इख्तियार में रहे, कभी ज्वाइंटली, कभी अलहदा और कभी लोगों को मुताहिद नजर आए। इमरान खान साहब 20-22 साल की अपनी स्ट्रगल में ये बारहा कहते रहे कि ये जो अपोजिशन है, जो पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम है, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMNL बाकी छोटी पार्टियों को इंगेज करके इक़्तिदार की राहदारियों पर, बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तान के मसाइल पर काबिज रहे। इमरान खान साहब ने बारहा कहा था कि ये एक सिक्के के 2 रुख है। जब भी इस मुल्क में इंसाफ की हुकूमत कायम होगी, ये सब एक साइड पर होंगे। आज कौम देख रही है कि पाकिस्तान ने 2 पार्टी सिस्टम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया, स्टेटस को के खिलाफ स्ट्रगल की और एक नई पार्टी बनकर सामने आई। और ये तमाम अपोजिशन की जमातें बजाय किसी नेशनल एजेंडा पर हुकूमत का साथ देती, बजाय उस वक्त जब कोविड की वजह से पूरी दुनिया और खुसूस पाकिस्तान में लॉकडाउन था, पाकिस्तान में गरीब, दिहाड़ीदार, ताजा रोजगार करने वाला शख्स अपनी दुकान, अपनी हट्टी, अपना ऑफिस बंद करके भूख के खौफ में तारी था, ये उसकी मदद को आते। कोई एक चैरिटी कैंप लगा देते पूरे मुल्क में, कहीं किसी जगह ये ज्वाइंटली कोई एक्टिविटी इंसानी हमदर्दी करते नजर आते, ये नहीं नजर आए। इन्होंने बहुत बार कोशिश की कि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। मैं आज भी समझता हूं
خاص طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کئی ساتھی گزرا رابطے میں ہیں، کئی ایم این اے رابطے میں ہیں، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. یہ مطلب اقتدار کی حوث میں، عمران خان کے تعصب پہ، عمران خان کے خوف میں، اور ڈے بائی ڈے اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے یہ اتنے کمزور اعصاب کے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ایک فرد بھی ہوتا تو یہ اس کا نام لے لیتے. صحیح. آپ نے دیکھا کہ سابقہ طریقے صاحب نے بطور پارٹی، بطور گورنمنٹ پارٹی، اگر کسی بھی شخص کے کوئی تحفظات ہوئے یا کوئی ایسا اختلافی پوائنٹ سامنے آیا، اس کو انہوں نے فوراً پک کیا. وہ احمد جواد ہو، وہ اور کوئی نور عالم خان ہو، کوئی بھی شخص ایسا جو پاکستان تحریک انصاف کا پارٹ رہا ہو اور اس کو کسی بھی وجہ سے اس کے ڈفرینسز ہوئے ہیں، یہ فوراً ان کی بیک پر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے دیکھا جہانگیر خان فریم کو اے ٹی ایم کہہ لے، جب فریم صاحب کا ایف آئی اے میں میٹر چل رہا تھا یہ ان کی پشت پر آ گئے، ان کو سپورٹ شروع کر. اتنا مختصر یہ صرف چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ اقتدار کی ان وادیوں میں جہاں رہ کر انہوں نے بڑے مزے لوٹے، جہاں سے انہوں نے سرے محل، ایون فیلڈز، ٹوئن ٹاورز، شوگر انڈسٹری، پولٹری انڈسٹری اور دیگر ریل اسٹیٹ کے بزنسز کو لیڈ کیا. یہ آپ پھر چاہتے ہیں کہ وہی دور واپس آئے. اچھا ندیم قریشی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی تحریک انصاف کا ایم این اے جو ہے وہ رابطے میں نہیں ہے اور اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہے؟ 100% جھوٹ بول رہے ہیں. جتنی آئین سازی ہوئی، جتنی قانون سازی ہوئی، جتنے بلز پیش کیے گئے، گورنمنٹ نے ہمیشہ اپنا ٹارگٹ پورا کیا. ہر بجٹ سے پہلے، میں پارٹ آف دا اسمبلی ہوں، پروونشل اسمبلی کا ممبر ہوں، ہر بجٹ سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اور پھر اس پورے بجٹ سیشن میں بجائے ایک بھی کٹوتی کی تحریک دینے کے، بجائے بھی صوبے کے لیے یا مرکز میں لوگوں کے لیے کوئی پازیٹیو چیز دینے کے، اپنے ایکسپیرینس سے لوگوں کو یہ بتانے کے یہ حکومت یہ غلط کر رہی ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے، انہوں نے وہ تمام سیشنز ایجوکیشن میں گزارے. کشمیر پہ سیشن ہو، کووڈ پہ سیشن ہو، پاکستان کی عوام ان کو جان چکی ہے. آپ نے ان کے جلسے، ان کی ریلیاں دیکھی. لاہور میں یہ سب مل کر 5,000 لوگ اکٹھے نہیں کر سکے. لاہور میں 30-40 کے قریب ان کے پروونشل اور نیشنل کے ممبرز اور سینیٹرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں جو خطرہ ہے، ہمیں جو مقابلہ ہے ہمارا بطور حکومت، وہ مہنگائی سے ہے. پاکستان میں ایگزسٹنگ سسٹم میں موجود اصلاحات کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے. میں آج بھی پوری امید ہوں انشاءاللہ کہ عمران خان صاحب اپنا یہ ٹینیور بھی پورا کریں گے کامیابی کے ساتھ، اور 2023 کے انتخاب سے پہلے یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو بھی بوتل میں بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جیسے یہ مہنگائی کا جن بوتل میں بند ہوگا، اس اپوزیشن کے پاس کوئی سلوگن نہیں رہے گا لوگوں کو پرووک کرنے کا، لوگوں کو اکسانے کا. اوکے ندیم قریشی صاحب، میں ذرا اوپینین لینا چاہ رہا ہوں رخسانہ بھٹر صاحبہ سے بھی، صدر ویمن ونگ پاکستان ایف ٹی ایف ہیں. رخسانہ صاحبہ السلام علیکم. رخسانہ جمشید صاحبہ السلام علیکم. میں رابطہ ہمارا جو ہے وہ منقطع ہوا ہے، کوشش کریں دوبارہ ان سے رابطہ کریں. ندیم قریشی صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے کہا کہ ہمارا مقابلہ اپوزیشن سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، لیکن آپ جب بھی بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں، زرداری صاحب کی حکومت ذمہ دار ہے اور ان کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے. موجودہ اگر عوام کی بات کی جائے، موجودہ مہنگائی کے تناظر میں گزشتہ 4 سال سے تو حکمران آپ ہیں اور آپ کی گورننس ہے، تو کیوں مہنگائی کو آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکے؟ اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی سے جب ہم بات کرتے ہیں، گلی محلوں میں جا کر، ہوٹلز پر جا کر جب ان سے ہم شارٹس لیتے ہیں، جب انٹرویو کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں مہنگائی پر قابو پانے میں، اور عمران خان صاحب کے دور میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ شام، بھوک اور غربت ایک ایسی کیفیت ہے جو بہت حد تک انسان سے صحیح اور غلط فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو سلب کر دیتی ہے. چلی میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلی جو ہمارا ایک ملک ہے، وہاں پر مظاہرے ہوئے. ازبکستان میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوئے. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے شہر امرتسر میں لوگوں نے بڑے قریب مظاہرہ کیا کہ بارڈر کھولا جائے، ہم پاکستان سے پیٹرول لیں گے. چلی میں مظاہرین ہزاروں میں 12 لوگ ہلاک ہوئے. پوری دنیا میں مہنگائی کا فلیش ہے. ہم نواز شریف یا زرداری کو حکومت نظام نہیں ٹھہراتے، ہم حکومتوں کو ٹھہراتے ہیں جو حکومتیں 35 سال اس ملک کے اقتدار میں رہی. اور دنیا کی ایک بہت بڑی فوڈ باسکٹ، پاکستان ایک ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے. پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین موسم، دنیا کے بہترین سوئل اور اللہ کی بلیسنگز ہے یہاں پر.
لیکن آپ نے دیکھا کہ کاٹن زونز میں شوگر ملز لگائی گئی، پاکستان کی ایگریکلچر کو تباہ کیا گیا، بڑے عرصے تک ہندوستان سے امپورٹڈ ویجیٹیبل ہم یوز کرتے رہے۔ میں چونکہ خود ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہوں، میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں، میں اس پر پورا بیان کرنے پر تیار ہوں، آپ کسی ماہر کو بٹھا لیں۔ اگر آج سے 30 سال پہلے پاکستان کی ایگریکلچر میں جیسے آج کام ہو رہا ہے، اگر کام کیا جاتا، ہم ایڈیبل آئل کے لیے دنیا پر دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن کھاد کی قیمتیں بھی تو ندیم قریشی صاحب آسمان پہ پہنچ گئی نا، کھاد کی قیمتیں بھی آسمان پہ پہنچ گئی، اور کسان جو ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا، ٹریکٹر ریلیاں بھی نکالیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی کر دی گئی، کھاد کی قیمتیں مہنگی ہو گئیں، بہت زیادہ اوپر چلے گئیں، ہم کس طرح سے آؤٹ پٹ دیں؟ اچھا، آپ کبھی سوچیں گے کہ کوئی حکمران دانستہ یہ چاہے گا کہ قیمتیں بڑھیں؟ کب کوئی حکمران چاہے گا کہ غیر مقبول فیصلے کرے اور عوام اپنی پذیرائی کو کم کرے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ اگر آج آپ صرف 2 ملکوں کی مثال لے لیں، میں خود مہنگائی کا وکٹم ہوں، میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں، عام آدمی سے ووٹ لیا، مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں بھی بجلی کا مہنگا بل دیتا ہوں، میں بھی مہنگا پیٹرول خریدتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی دانستہ ہی سب کچھ کیا۔ ملیشیا اور انڈونیشیا 2 ملک ہیں، آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں، وہاں آج سے 4 سال پہلے تیل کے، آئل کے، کوکنگ آئل کے جو ڈفرنٹ ورائٹیز ہیں اس کے ریٹ کیا تھے اور آج کیا ہے۔ آپ لندن مارکیٹ جو دنیا میں شوگر کا ریٹ طے کرتی ہے، نیچرل ریٹ طے کرتی ہے، آپ صرف وہاں جا کے دیکھیں 2017 میں ریٹس کیا تھے، آج ریٹس کیا ہے۔ آپ صرف یو کے کسی کو فون کریں، اسے دیکھیں، میں مثال سے باہر کی مثال دے رہے ہیں، بھئی ہم ایک گلوبل ولیج میں ہیں۔ پاکستان میں کون سی انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی پچھلے 35-40 سال میں سوائے مال بنانے کے کہ پاکستان کو یہ ایک ایکسپورٹر ملک بنا دیتے؟ پاکستان دنیا کو چیزیں ایکسپورٹ کرتا، 95% امپورٹ پہ چلنے والا ملک جب دنیا سے مہنگی چیزیں خریدے گا تو لوگوں کو مہنگائی برداشت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا ندیم قریشی صاحب خط کلامی ہو رہی ہے، رخسانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے، ذرا ان کی بھی اوپینین جان لیں پی ٹی آئی کی حکومت کے متعلق۔ رخسانہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ رخسانہ صاحب، ندیم قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا مقابلہ ہے، ہمارا مقابلہ اپوزیشن سے نہیں ہے۔ ساتھ ہی مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ گزشتہ 4 سالوں میں ملک کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت ہے یا سابقہ حکومتیں ہیں؟ یہ جی اس مہنگائی کے اندر دونوں حکومتوں کا برابر کا ہاتھ ہے۔ کچھ انہوں نے مہنگائی کی اور انہوں نے تو آ کے نا جو کسر تھی بالکل پوری کر دی ہے ہر طریقے سے، کہ انہوں نے تو غریب عوام کو ان کے تو چولہے ہی بند کر دی ہیں، یہاں تک کہ گیس تک تو انہوں نے بند کر دی ہے، آٹا انہوں نے مہنگا کر دی ہے، روٹی جو ایک مزدور تندور پہ جا کر آرام سے 3-4 روٹیاں کھا لیتا تھا، اب وہ ایک کا بھی محتاج ہو گیا۔ مہنگائی تو اس حکومت نے تو بے پناہ یعنی ساری کسریں توڑ دی ہیں۔ اور پھر جب یہ بھائی صاحب اگزامپلز دے رہے ہیں امریکہ کے، یو کے باقی ملکوں کے، وہ اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹیکس لے کے۔ آپ لوگ جو یہ حکومت ہے ٹیکس لے کے کس لوگوں کو اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ بالکل نہیں کر رہی۔ وہ ٹیکس کدھر جا رہے ہیں؟ وہ ان کی پاکٹس میں جا رہے ہیں، ان کے بینک بیلنس امپروو ہو رہے ہیں، ان کے خاندان امپروو ہو رہے ہیں، پاکستان کے غریب عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا۔ لوگوں بھوکوں سے مر رہے ہیں، بھوک سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں نوکریوں سے نکال دیے گئے ہیں، اور جو باپ نوکری سے نکل گیا اس نے آگے اپنے بچے سکول سے نکال دیے ہیں کہ وہ فیس نہیں دے سکتا۔ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو مہنگائی اتنی عروج پہ پہنچا دی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلی حکومت جو آئے گی وہ کیا کرے گی، اس ملک کو کیسے سنبھالیں گے۔ اچھا ندیم قریشی صاحب، مہنگائی آپ لوگوں نے عروج پہ پہنچائی ہے، رخسانہ صاحب یہ فرما رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے ہیں۔ یہ رخسانہ صاحبہ کا مجھے تعارف نہیں ہے، یہ کون صاحبہ ہیں؟ جی، صدر ویمن بینک پاکستان ہے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ پروگرام میں اور جن کے پاس انفارمیشن ہونا کائنڈلی ان کو ضرور موقع دیں۔ میری بہن سے میں سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ ٹیکس لوگ دے رہے ہیں وہ ہماری جیبوں میں یا ہمارے خاندان کے پاس کیسے آ رہا ہے؟ وہ میکانزم ذرا مجھے سمجھا دیں اور ان کو کوئی سمجھائے۔ اور جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ رخسانہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ ہیلو جی رخسانہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں؟ جی، میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بتائیں کہ جو ٹیکس عوام سے لے رہے ہیں آئے دن
کہ کل مجھے ایک ایسی خاتون ملی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کیش اینڈ کیری یہاں سٹورز ہیں وہاں پہ ٹیکس نہیں لگتا ہے تو میں شاپنگ وہاں سے کر رہی ہوں، لیکن آج جب میں نے شاپنگ کی ہے تو میرا انہوں نے 900 روپیہ صرف ٹیکس کاٹا ہے. تو ویئر از دیٹ ٹیکس گوئنگ؟ یہ کیوں نہیں مجھے جواب دے رہے؟ کیوں نہیں ان کو کیوں نہیں پتا کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ وہ عوام کے پاس تو نہیں جا رہا. عوام کیا ہو رہا ہے؟ عوام سامنے نظر نہیں آ رہی. جو بیچارے لوگوں کے کھوکھے بند ہو گئے ہیں، لوگوں کی دکانیں خالی ہو گئی ہیں، لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں. You don't have any answer؟ جی ندیم قریشی صاحب. احتشام صاحب، اب میرے پاس جہالت کا جواب تو کوئی نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کی دکانیں خالی ہوئی ہیں، نہ ہی اتنا کوئی خوفناک منظر ہے. مہنگائی ایک ایلیمنٹ ہے. اسی مہنگائی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پچھلے 30 سال میں سیمنٹ کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے. آپ کی آٹو وہیکل جو ہے، آٹو موبائل ایجنسی جو آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں ریکارڈ سیل ہے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی نہیں ہے، یقیناً مہنگائی ندیم ہے. قریشی صاحب، جو آٹو سیل کی آپ بات کر رہے ہیں، جو گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ایلیٹ کلاس کے لیے فائدہ مند ہے، غریب کے لیے کیا فائدہ؟ کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کوشش کی؟ آپ لوگ میں میڈیا سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. ندیم صاحب، رخسانہ صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، پہلے ان کی بات سن لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی رخسانہ صاحبہ. جی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مہنگائی کو آپ کنٹرول کیسے کرنا ہے. ان کا تو بالکل دے آر ناٹ پالیٹیشینز، آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر. اور اب اگر عوام نے دوبارہ کوشش کی ان کو لانے کی تو عوام اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے گی. جی ندیم قریشی صاحب، عوام سے آپ لوگ رابطے میں ہیں، عوام سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ کبھی آپ نے اس طرح توجہ دی؟ یہ کہنا چاہ رہی رخسانہ صاحبہ. شام صاحب، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں خود مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں خود مڈل کلاس سے ہوں. میں چھوٹی چھوٹی گلیوں سے منتخب رکن اسمبلی ہوں. جو شخص ووٹ دیتا ہے 4-5 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس سے زیادہ چیزیں کسی کو اویئر نہیں ہوتی. ٹی وی پر بیٹھ کر نقشے دار باتیں کرنا غریب کی حمایت نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو اس سے پوچھے بھائی گندم بھی تو اب 2400 روپے من ہو گئی ہے. جب گندم کی قیمت 2400 روپے من ہوگی الٹیمیٹلی روٹی بڑھے گی. گندم حکومت نہیں پیدا کرتی نا، حکومت بیچتی ہے. یہ ساری پاکستان میں جو شاپس ہیں یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہاں بھی عوام ہی بیٹھی ہوئی ہے. آپ پاکستان میں 8 کروڑ تاجر ہے، وہ سب کے سب تاجر سیل پرچیز جو کرتے ہیں وہ اپنا نفع گورنمنٹ کو نہیں دیتے. یہ پوری دنیا کا میکانزم ہے، باتیں کرنا، لوگوں کو پرووک کرنا. اچھا ندیم قریشی صاحب، آئی ایم ایف کے بعد، آئی ایم ایف میں جانے کے بعد پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے، نہیں جائیں گے، لیکن ہمیں جانا پڑ گیا اپنی معیشت کے لیے. اور جب ہم آئی ایم ایف میں چلے گئے اس کے بعد اب پھر جو ہے وہ نئی شرائط ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ مزید ٹیکس لگایا جائے، مزید سبسڈیز جو ہیں وہ ختم کی جائے. ایون کی یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے بھی خبر پچھلے دنوں یہ آئی کہ وہاں پر بھی حکومت کی جانب سے سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، جو کہ غریب عوام کے لیے خریداری کا ایک اچھا بڑا مرکز ہے کہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ پر اشیاء خورنوش فراہم کرتی ہے. لیکن اب تو وہاں پر بھی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. آپ جب میڈیا پر بیٹھتے ہیں، آپ کی میری یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے ہم تجزیہ کریں، ہم کسی ڈس انفارمیشن کو انفارمیشن بنا کر مارکیٹ پہ فلوٹ نہ کریں. ابھی پاکستان میں کیا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا احساس راشن پیکج شروع کیا گیا ہے. آٹا، چینی، گھی، دالیں. اس میں جو رجسٹرڈ افراد ہیں جن کی آمدن 50,000 روپے سے کم ہے ان کو آج بھی گھی کا ریٹ 260 روپے. آٹا، گھی، چینی اور دالیں اس میں 35 سے 45% تک رعایت ہے. یہ آپ نے صبح اپنے گھر کے باہر کسی بھی یوٹیلیٹی اسٹور کو وزٹ کرنا ہے اور وہاں کے جا کر دیکھنا ہے کہ کس طرح سے وہاں میکانزم. ہاں وہ کوئی پوش لوگ، امیر لوگ، ایلیٹ کلاس کے لیے بینیفٹ نہیں ہے. ہم نے بہت سارے وزٹ کیے ہیں وہاں، تو اکثر ہمارے پاس جو رپورٹس آتی ہیں ہمارے نمائندے بھیجتے ہیں، فوٹیج کے ساتھ بھیجتے ہیں، انٹرویو کے ساتھ بھیجتے ہیں، اکثر میں تو اشیاء خورنوش دستیاب ہی نہیں ہے. دیکھیں جی، آپ کے اب نمائندے کا تو میرے پاس کہاں جاتا ہے. جی رخسانہ صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی رخسانہ صاحبہ. جی انہوں نے پرائز لسٹ ایک ہے جو کہ ڈسٹرکٹ سے ساری دکانوں پہ بھیجی جا سکتی ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا کون سا نمائندہ جا کے چیک کرتا ہے کہ کیا عوام کو چیزیں پرائز لسٹ کے حساب سے مل رہی ہیں. دکاندار پرائز لسٹ کو اپنے ٹوکروں کے نیچے چھپا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لاکھ کوشش کریں وہ آپ کو پرائز لسٹ تک کوئی سودا لینے نہیں دیتے. اور پھر یہ مہنگی کہہ رہے ہیں روٹی مہنگی ہوگی. کس نے مہنگی کی ہے بھائی؟ آپ لوگ مہنگی کر رہے ہیں. جب آپ پیٹرول مہنگا کریں گے، جب آپ گیس
کی سپلائی بند کر دیں گے, لوگ سلنڈر خریدیں گے, آپ سلنڈر پہ ٹیکس لگا دیں گے, آپ ہر وہ چیز جو کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے چاہتی ہے اس کو آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں عوام روٹی کہاں سے کھائے گی؟ یہ حکومت تو عوام کا پیٹ کاٹنے آئی ہے, اس نے تو بالکل عوام کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا. ایک کل شخص میرے پاس آیا جس نے مجھے کہا ہے کہ میں پہلے 40 کلو کی چپس بنا کے بیچتا تھا, میڈم میں ابھی 1 کلو چپس 1 کلو آلو بھی نہیں خرید سکتا. تو آپ ان سے جواب لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں سب. جی ندیم قریشی صاحب, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. غریب آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے موجودہ حکومت کے دور میں, یہ کہا گیا ہے رخسانہ جمشید صاحبہ کی جانب سے. نہیں, میں نے سوال کا جواب آپ نے دینا, یہ رخسانہ جمشید صاحبہ کا دینا, اینکر وہ ہیں یا آپ ہیں؟ پہلے ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ ان کی بات جان آپ ڈیسائیڈ کر لینا. اینکر میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے یا رخسانہ جمال نے سوال کا جواب دینا ہے؟ آپ جواب دیں گا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ موجودہ حکومت میں, اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں, ہمارے وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی ہے, اور اگر مہنگائی کو کمپیریزن کیا جائے تو دنیا کے اندر جو مہنگائی ہو رہی ہے پاکستان میں اس سے بہت کم ہے. اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, تمام وفاقی وزراء جن کے میں نام لے رہا ہوں, ان کا یہی بیانات سامنے آتے ہیں. لیکن سر کیا آپ نہیں جانتے کہ وہاں پر جو پر کیپٹا انکم ہے وہ کتنی زیادہ, اور پاکستان کے اندر ایک مزدور, ایک عام جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ کتنی انکم کما رہا ہے, اور اس کے حساب سے جب وہ 400 سے لے کے 450 تک اسے خوردنی تیل اور گھی لینے بازار میں جانا پڑے گا, پھر اسے 200 روپے کلو ٹماٹر جب ملے گا تو وہ کیسے اپنے گھر کا گزارا چلائے گا؟ اور بجلی جو ہے وہ ہر مہینے مہنگی ہو رہی ہے, ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو بوجھ تو آئے گا نا ندیم قریشی صاحب اس کے اوپر؟ 100% ہو جائے گا میرے بھائی. ہم نے دلیل سے بات کر لی ہے, ہم نے چیزوں کا انالیسس کرنا ہے, ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے. میں نے آپ کے پورے پروگرام میں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ مہنگائی نہیں ہے. میں نے اس کو اون کیا, میں نے تو خود, آپ کا پروگرام تھا اپوزیشن پر, میں نے اس کا رخ موڑا, میں نے تو خود آپ کو کہا کہ ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے. میں نے کسی جگہ اسے ڈسون نہیں کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو مانتے ہیں. آپ پیکیجز دیکھیں, کیا آج سے بالکل جب آپ آن کرتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں بتا بھی دیجئے کہ اس کا حل کیا ہے, عوام کو کب جو ہے وہ مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا؟ شان صاحب آپ بات کیا تو ایک بار آپ بول لیں, 10 منٹ بات کریں. میں جی پلیز آپ بولیے. دیکھیں ہر چیز کا ایک حل ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں نے ابھی احساس راشن پروگرام کا ذکر کیا, یہ ایک کاوش ہے لوگوں کو, غریب آدمی کو سپورٹ کرنے کی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان بھر میں صحت کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے کا بینیفٹ, وہ قوم جس کا ہر فرد 1,75,000 روپے کا مقروض تھا, اس کو 10 لاکھ روپے کا اینول کور دے دیا گیا. یہ اس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش ہے. ڈفرینٹ پیکیجز دیے گئے ہیں, سبسڈائز چیزوں کو سبسڈائز کیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ آپ انٹرنیشنل دیکھ لیں, اس کے باوجود یہاں کم رکھے گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ پر کیپٹا انکم یہاں کم ہے, یہاں مسائل زیادہ ہیں, ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے. آپ مارچ سے پہلے دیکھیں گے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. آپ کمنگ بجٹ میں دیکھیں گے بہت سارے ریلیف دیے جا رہے ہیں. یقیناً چیلنج ہے, لیکن یہ چیلنج پچھلے 2-3 سال میں اکٹھا نہیں ہوا. گورنمنٹ آف کوئی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا, اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کا, اگر آپ ذاتی ایجنڈا بتا دیں, کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ان کا بتا دیں. ماضی میں حکمرانوں نے ایک سال میں 20-30 دورے کیا, یو کے یورپ کے 100 بندوں کی فوج لے کے جایا کرتے تھے, 15-20 جنرلز ہوا کرتے تھے, مال مفت دے رہے ہیں. یہاں اس پرائم منسٹر نے کیا کیا؟ اگر یہ مہنگائی ہے, اگر یہ مشکلات ہیں, یہ بہادر کام ہے. اور دوسری بات, یہ جو مہنگائی کا اور لوگوں کے بھوک مرنے کا یہ جو الارم بجاتے ہیں نا, ہم مسلمان ہیں, رازق اللہ کی ذات ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں. انسان کے ذمہ صرف کوشش ہے. یورپ میں بھی مہنگائی ہے, ایشیا میں بھی مہنگائی ہے, ہندوستان میں بھی مہنگائی ہے, پاکستان میں ہمیں پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں میڈیا کو پازیٹیو چیزوں کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. ندیم قریشی صاحب, ہم اسی حوالے سے بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ناظرین ایک بریک پر ہمیں جانا ہے. رخسانہ بھٹو صاحب کا بہت شکریہ, بھٹو صاحبہ کا شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں. اور بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ندیم قریشی صاحب سے جانیں گے. یقیناً رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن گورننس کے حوالے سے جب کسی کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھنا بھی ہے کہ اس نے آپ نے میرے بندوں کی بہتری کے لیے, ان کو مشکلات سے نجات دلانے کے لیے کیا اقدامات کیے, آپ نے جو وعدے کیے تھے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا.
اس پر مزید بات ہوگی ندیم قریشی صاحب سے، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان جناب ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ویڈیو لنک پر موجود ہیں، ہم ایک بار پھر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پروفیسر نعیم مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نویس ہیں۔ نعیم مسعود صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ندیم قریشی صاحب سر ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ندیم قریشی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز 4 سالوں میں درپیش رہے اور ابھی جو ہے وہ مزید کیا چیلنجز ہیں، خاص طور پر بلدیاتی انتخابات میں اگر کارکردگی کے حوالے سے اور عوام کے ووٹوں کے تناسب کے حوالے سے بات کی جائے، کے پی کے اندر جو شکست ہوئی، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی جانب سے آپ کو خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، پھر جلسوں کا بھی ایک شیڈول ترتیب دینے کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اپنی کارکردگی کو اور نئے چیلنجز کو؟ دیکھیں جی، چیلنجز کو بےپناہ ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چیلنج لڑیں گے۔ ایک پنجاب کی حد تک میں بات کروں گا کہ 12.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے اور ہیلتھ ایجوکیشن ہر جگہ میں چیلنجز تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے پچھلے 3.5 سال میں کوشش کی کہ ہر اس مسئلے کو امپورٹنس دی جائے جو ماضی میں اگنور رہا۔ یہاں کاسمیٹک ڈیولپمنٹ کر کے چند بڑے شہروں تک پبلک بینیفٹ پروجیکٹس انسٹال کر کے یہ تاثر کیا گیا کہ پورے پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے، پتہ تو نہیں تھا۔ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ دیا جس میں پنجاب کے 36 کے 36 اضلاع کو ایکولی ان میں ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا گیا اور پچھلے 3 سال میں آپ دیکھیں کتنے ہزار کلومیٹر روڈ کا خرچہ دیا گیا ہے پنجاب کو۔ پنجاب میں ہیلتھ میں 8 مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل جس میں کئی ہاسپٹل تکمیل کے قریب ہیں، 91 ہیلتھ سینٹرز تھے جن کو اپ گریڈ کیا گیا، 250 سے زیادہ ہیلتھ یونٹس تھے جن کی کیپیسٹی کو بڑھایا گیا۔ ایگزسٹنگ جو ہمارے ہاسپٹلز تھے گنگا رام اور ساؤتھ پنجاب میں اسی طرح سے ان ہاسپٹلز کو ایکسٹینشن دی گئی۔ ہیلتھ میں 80,000 کے قریب ویکنٹ پوسٹ تھی، ڈاکٹرز کی، نرسز کی، پیرامیڈکس کی۔ یہاں ایک تاثر یہ تھا کہ جی دیہات میں کوئی شخص کام نہیں کرنا چاہتا تھا، 100% پوزیشنز کو آلموسٹ 100% پوزیشنز کو فل کیا گیا اور لوگوں کو ٹرائل کیا گیا کہ وہ پیریفریز میں بھی کام کرے۔ آپ ایجوکیشن میں دیکھیں کہ پنجاب کا جو رزلٹ آیا، پنجاب میں جس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں بچے اٹریکٹ ہوئے، دوبارہ انہوں نے ایڈمیشنز لیے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھروسہ کیا۔ یہاں صبح 9 اسکول کا آغاز کیا گیا، ٹرانسفر پوسٹنگ کو آن لائن کیا گیا، لوگوں کی جو گریجویٹی اور پینشن کے بعد لوگوں کو خراب کیا جاتا تھا وہ معاملہ حل کیا گیا، تمام چیزوں کو آن لائن کیا تاکہ لوگ ایز ہو سکے۔ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ساؤتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ 4.5 کروڑ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو کہ پنجاب کے 3 ڈویژنز جہاں لوگ پچھلے 70 سال سے اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے ان کو یہ حق دیا گیا کہ ان کے جو بیسک ان کی ذمہ داریاں ان ڈپارٹمنٹ یہاں ساؤتھ پنجاب میں قائم کیے گئے، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کے ڈور اسٹیپ پہ حل ہوں۔ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، باقی پنجاب کا 35,000 کلومیٹر ایریگیشن سسٹم ہے، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام جو عثمان گلزار صاحب کی گورنمنٹ میں بنا ہے۔ آپ لاہور میں دیکھیں، آپ کے گلاب دیوی کے جو انڈر پاس بنا، آپ کا جو حسین چوک کے مارکیٹ انڈر پاس بنا اور دیگر جو بھی کام ہوئے، مطلب ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں اور آبی ذخائر میں، اور بالخصوص سب سے اہم بات کہ ایکولی پنجاب کے ہر ضلع کو امپورٹنس دی گئی۔ یہ نہیں کیا گیا کہ کاسمیٹک ڈیولپمنٹ کی جائے، اورنج ٹرین جیسا بڑا منصوبہ دے کے 250-300 ارب کا اور پورے صوبے کے لوگوں کو 30 سال کے لیے کسی مالیاتی ادارے کا مقروض کر دیا جائے، ایکولی چیزوں کو ٹریٹ کیا گیا اور اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ رائٹ، بالکل صحیح۔ ندیم صاحب قطع کلامی کی معذرت، میں ذرا پروفیسر نعیم مسعود صاحب سے بھی ان کی ماہرانہ رائے جاننا چاہوں گا پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے۔ نعیم مسعود صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فرما رہے ہیں کہ بہت سے کام کیے گئے ہیں صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، اور ہم نے کوئی کاسمیٹکس والے کام نہیں کیے، جیسے اورنج لائن ٹرین بنا دی اور عوام کو جو ہے مقروض کر دیا گیا، کسی مالیاتی ادارے کے تابع کر دیا گیا، لیکن ہم نے عوام کی بہتری کے لیے پورے پنجاب میں بلا امتیاز بلا تفریق خدمات دی ہیں۔
गुज़श्ता 4 सालों में, क्या कहना चाहेंगे आप? नदीम कुरैशी साहब का ताल्लुक मुल्तान से है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मेरी बहुत सारी मालूमात में आज इजाफा किया, इतना इजाफा किया कि मुझे हजम नहीं हो पा रहा। चलिए देखते हैं इनकी हेल्थ का मामला। हेल्थ का मामला ये है कि अगर इन्होंने ज़रा भी देखना है तो हम एक छोटी सी कसौटी बना लेते हैं। इनके मौजूदा स्पीकर साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज अलाई ने कार्डियोलॉजी के कैसे कैसे प्रोजेक्ट दिए, फिर उसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने कैसे प्रोजेक्ट दिए, डेट वाज द डेवलपमेंट। अगर इनका कहीं कोई ये किसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं तो काइंडली टेल मी। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने कहीं पोछा फेर दिया, कहीं कली फेर दी, कहीं पेंट कर दिया किसी अस्पताल में, या कहीं कोई साइकिल स्टैंड बना दिया है, तो उसको तो तरक्की नहीं कहा जा सकता। चलिए डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। सारा दिन सड़कों पे मैं होता हूँ, अभी मैं मोटरवे पे बीरा खड़ा हूँ, आपकी बीपर दे रहा हूँ आपको। जी जी। जहां से आप मोटरवे पे उतरते हैं 3 साल पहले से जो सड़क थी एकदम आपकी दुनिया बदल जाती है, वो सारी की सारी टूटी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। ये जिस कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, कॉस्मेटिक्स भी अच्छी होती है, मेकअप का निजाम भी अच्छा होता है। इनसे पहले कभी किसी ने पुरानी फटियां नहीं लगाई, किसी के काम पे अपना सारा कुछ वो अपनी मशहूरी नहीं की। इन्होंने एजुकेशन की बात की, मैंने बड़े गौर से सुना। इन्हें बताइए, अगर ये सुन रहे हैं तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अभी हाल ही में 2 मुल्तान की यूनिवर्सिटी, 2 मुल्तान इनके शहर की 2 मुल्तान की यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, एक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मेरिट पे लगे हुए वाइस चांसलर्स का आलम यह है कि अब फिर उनकी इंक्वायरी हो रही है और उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। उस्मान बुज़दार को मैं सलाम पेश करता हूं कि वो चाहते हैं कि जो बंदा वाइस चांसलर लगे या पीएचईसी का कोऑर्डिनेटर लगे या पीएचईसी का चेयरमैन लगे, उसका तल्लुक जनूबी पंजाब से होना चाहिए। हाँ, ये बड़ी तरक्की कर रहे हैं। अब इन सब बातों को देखिए, पिछले 4 साल से हमें तो कोई तरक्की नजर नहीं आ रही। अब आम हर तरफ रो रहे हैं, इनका वोटर इन्हें छोड़ रहा है। जो ये अब जलसे जुलूस करने जा रहे हैं, किस लिए करने जा रहे हैं? देखें, हम इनकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं मसूद साहब, नदीम कुरैशी साहब जो है ना वो मीडिया से भी नाराज है कि मीडिया हुकूमत को सही तरह से जो है ना वो अवाम तक वो पहुंचा नहीं रहा उसकी कारकर्दगी। वो इस वजह से भी मीडिया से कुछ खफा है। हम तो इनकी मुखालफत नहीं करते, ये खुद अपने मुखालफ है। कहाँ है 1 करोड़ घर, कहाँ 1 करोड़ नौकरियां या 50 लाख नौकरियां या 50 लाख घर कहीं अगर नजर आती हैं तो मेरे भाई मुझे बता दें। महंगाई की बात करते हैं तो ये पेट्रोल के बढ़ने की बात करते हैं तो मुझे ये बता दें। वो फरमा रहे थे कि हम मानते हैं कि महंगाई है, लेकिन इसके जो है इसके जिम्मेदार साबिका हुकूमतें भी हैं और इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी है, इंटरनेशनल जो कीमतें प्राइस हाइक है वो भी है। बिल्कुल ऐसा है। और असल में बात यह है, इनकी ये बड़े खुशकिस्मत है, इनको बड़ी कमजोर सी अपोजिशन मिली है। लेकिन एक इंफरादियत मैं खराज तहसीन फिर पेश करता हूँ नदीम कुरैशी साहब की पार्टी को कि ये खुद ही बहुत बड़े अपने दुश्मन है। आंखों में दीप जलाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं और वो झूठ निकलता है। जितना कौलो फेल का तजाद बतौर एनालिस्ट पिछले 25-30 सालों में मैंने पीटीआई की हुकूमत में देखा है, खुदा शाहिद है। और किसी हुकूमत देखे पुराने जो थे वो अच्छे, ये वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी तमाम सूबों में सबसे बेहतर रही है। आज असद उमर साहब दूसरे नंबर पे हैं, मुराद सईद साहब कारकर्दगी में पहले नंबर पर हैं, शाह महमूद कुरैशी का टॉप 10 में नाम नहीं है, शौकत अलीम का नाम नहीं है। एहतशाम अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ अपने बल्ले। ये अब एक वज़ीर आज़म अपनी कैबिनेट को, एक माँ अपने बच्चे को सोना कह दे तो ये क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पागल है क्या? दूसरे लोग जो बिलक रहे हैं, जो दाल रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो पागल है क्या? ये सर्टिफिकेट दिए नहीं। मैं जरा नदीम कुरैशी साहब से भी जवाब ले लूं। जी नदीम कुरैशी साहब, जिनको अंदर देना चाहिए था उन्हें ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए था उनको, उनसे ये वो वोडे को कौन सा इन्होंने सर्टिफिकेट दिया? जी नदीम साहब क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे नईम मसूद साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई है? नहीं भाई को पहले तो पानी का गिलास पिलाएं, ये गुस्से में बहुत है। मुझे इनसे प्यार भी बहुत है। मैं इनका बड़ा फॉलोअर हूँ, बड़ा फैन हूँ। इनके कॉलम भी, इनकी तहरीरों का रीडर भी हूँ, इनकी गुफ्तार का भी, गुफ्तार में राजी है जी। मैं तो इनको सबूत पेश करता हूँ। लेकिन मैं एक अर्ज कर दूं,
یہ تو کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا، میں بھی نہیں کہوں گا، نہ کہنا چاہیے، نہ ہے ایسا کہ کوئی آئیڈیل سچویشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اسٹرگلنگ فیز پہ ہے۔ ندیم صاحب، انہوں نے وعدوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے عوام سے، جو سہانے سپنے دکھائے گئے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ جذبات کے سمندر کو کنٹرول کریں اور آپ تھوڑا سا تحمل کریں، آپ کو بھی میں عرض کروں گا کہ کافی سے دل بہلائے تو پھر میں عرض کرتا ہوں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو بھائی 6 ارب ڈالر کے نیشنل ریزروز تھے، پاکستان آلموسٹ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ میں جس صوبے میں بیٹھا ہوں، جس صوبے میں نئی مسعود صاحب موجود ہیں، جس شہر میں موجود ہے، لاہور، جو پنجاب کا دارالخلافہ ہے، 80 بلین کا اوور ڈرافٹ تھا، 80 ارب کا اوور ڈرافٹ ادھار پیسے لے کر پنجاب گورنمنٹ نے ڈفرینٹ پروجیکٹ، جن کو یہ کہتے ہیں کاسمیٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، خدا را یہ جو اورنج ٹرین چل رہی ہے، صرف اس کا ماہ جنوری کے اخراجات اور اس کی آمدن کا ڈیٹا نکال لیں، اس پہ ایک کالم ضرور لکھے یہ میرا قرض ہے۔ نہیں مسعود نہیں صاحب پہ میرے بھائی ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میرا قرض کی پیتے تھے میں، اور کہتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تمام بینکس کو ان گھروں کے حوالے سے سافٹ لونز کے لیے انڈیکیٹ کر دیا گیا، لوگ لونز لے رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گھر بن رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ 1 کروڑ گھر کسی ایک اسپیشل کالونی میں بنا دیے جائیں گے وزبل، اور 1 کروڑ گھر بننے میں بھی سر کئی سال لگتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی سامری جادوگر کی حکومت ہے پاکستان میں کہ وہ آئے گا وہ چھو منتر کرے گا اور 1 کروڑ گھر تعمیر ہو جائیں گے؟ ایک چھوٹا سا 5 مرلے پہ گھر بنایا جائے اس پہ 1 سال لگ جاتا ہے۔ تو وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جہاں تک نوکریوں کی بات تھی، وہ بھی الحمدللہ سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پنجاب میں بھی، کے پی کے بھی بہت ساری جو ویکینٹ پوسٹ تھی ان پہ تھرو پراپر چینل بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل نے امپروو کیا، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری نے امپروو کیا، چونکہ پالیسی باتیں تو ہم نے کرنی نہیں، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس قوم کو افسردہ کرنے کا، اس قوم کو مایوس کرنے کا، اس قوم کے دل توڑنے کا۔ یہ ہمارے پاس کانٹیکٹ ہے لائف ٹائم، کیونکہ ہم اچھا بول سکتے ہیں، ہم اچھا لکھ سکتے ہیں، ہم نے پازیٹو ڈسکس ہی نہیں کرنا۔ سر آپ کے توجہ سے ہم اچھا پہنچا رہے ہیں نا، آپ کی کارکردگی، آپ کو ہم نے اس لیے موقع دیا کہ آپ اپنی کارکردگی جو ہے وہ ڈیفائن کریں اور اس کو ایکسپلین کریں اور ڈیفینڈ بھی کریں۔ نہیں مسعود صاحب، ندیم قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، کسی سامری جادوگر کی حکومت نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ جادو کی چھڑی سے جو ہے وہ کروڑوں مکانات ایک جنبش سے جو ہے وہ بن جائیں گے۔ ہاں آپ بھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جادو کی چھڑی نہیں ہے، مسائل پچھلے کئی برسوں کے، اب یہ میں ان کی بات مانتا ہوں، جادو کی چھڑی نہیں ہے، عمران خان اپنی محنت کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے پہلے ایک قصیدہ بیان کیا تھا، میں صرف ندیم قریشی بھائی کے اس قصیدے کا جواب دیا تھا کہ میرے بھائی آپ ذرا ریشمی لفاظی زیادہ استعمال کر کے، ورنہ میں وہ بات نہ کرتا۔ ہاں، میں جس ندیم قریشی کو جانتا ہوں یہ بڑی محنت کرتے ہیں پارٹی کے لیے، حلقے کے لیے۔ ایک بات آج میں خراج تحسین ندیم بھائی کو پیش کر ہی دوں، ابھی میں اسلام آباد سے وزارت خارجہ امور کے ایک فنکشن سے آیا ہوں جو ٹریبیوٹ تھا کشمیر کے لیے۔ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ شاہ محمود قریشی اور اس کے علاوہ اندلیب عباس اور افریدی صاحب اتنا اچھا بولے کشمیر کے حوالے سے، یہ ذمہ داران تھے، وزیر خارجہ صاحب اتنا اچھا بولے، اور پہلی دفعہ انہوں نے رگیدہ نہیں ہے پچھلی حکومتوں کو، اور یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کاش یہ اس طرح کرتے، ورنہ انہوں نے محاورہ بنا لیا پچھلو۔ ایک میں بات عرض بڑے احترام کے ساتھ بھائی کی میں خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، ٹرین کسی بھی ملک کی ہو، ہیلتھ کسی بھی ملک کی ہو، وہ منافع بخش نہیں ہوتے، وہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹس کو۔ تو اگر میں مان لیتا ہوں، میں ان کی بات مان لیتا ہوں کہ کوئی بھی اورنج ٹرین ہو، کوئی وائٹ ٹرین ہو، کم از کم وہ پشاور والی میٹرو کو ان کو بھی یاد ہوگا، اس میں یہ تو پہلے اس کے خلاف تھے، پھر انہوں نے بنائی، 3 دفعہ بنائی۔ نہیں ندیم بھائی، آپ پی ٹی آئی ہمارے ہیں، آپ ہمارے ترجمان ہیں، وزیر اعظم ہمارے ہیں، ہم قوم ہے آپ کی، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بولا جائے جو درست ہے۔ ہماری تو کوئی ہم لکھنے والے صحیح اچھے یا برے، لیکن ہم آپ لوگوں کے نعرے ہم ہی لگاتے تھے، آپ لوگوں کی گڈی ہم ہی چڑھاتے تھے۔ بات یہ ہم صرف ایک خواہش کرتے ہیں کہ جو سچ ہے وہ بیان کر دے، ہمیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہ بیان کرے، آئی ایم ایف کی ہم گود میں چلے جائیں وہ نہ بیان کرے، اسٹیٹ بینک جو ہے وہ براہ راست بین الاقوامی اداروں کے نیچے چلا جائے، ہم وہ نہ بیان کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ آپ لوگ ہی بیان کر دیا کریں۔ میں آپ کی بہت ساری پالیسیوں سے اگری ہوں،
دیکھیں صحت کارڈ ہے آپ کا تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، یہ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں آپ کی تعریف کی، ہم کہاں سے شریعت لے آئیں؟ آپ کچھ کریں تو چلے ہم اس شرک پہ بھی غور کر لیں گے، اس بدعت کو بھی اپنا لیں گے۔ اچھا یہ نعیم حسین جھوٹ کا ہے، صاحب ہم 2 شرک منٹ و ہے، بدعت 1 نہیں منٹ میں پڑھ آپ کو سکتے۔ دوں گا ایک ندیم قریشی صاحب کو جی۔ لاہور جو آج کل سیاسی مرکز بنا ہوا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ آج مریم صاحبہ نے بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے 5 سے 6 وفاقی وزراء اور ایم این اے جو ہیں ان سے رابطے میں ہیں، کیا خبر ہے اندر کی؟ کامیاب ہو جائے گی یہ تحریک؟ نعیم مسعود صاحب جی یہ مجھ سے پوچھا، جی دیکھیں آپ سے دیکھیں یہ سیاسی باتیں ہیں، یہ سیاسی وعدے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ لوگ آ رہے ہیں یا لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے، ایک بات میں بتا دوں، اپوزیشن اتنی وہ تار ہے کہ نہ تو ان کا مجھے کوئی نظر آ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، نہ کوئی ان کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا۔ ضرورت ہی سمجھ کی اگر یہ کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو 5 سال پورے کرنے دیں۔ صحیح۔ پارلیمانی نزاکتیں، اصول، روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ جو حکومت آئی ہے اس کو اپنا دور پورا کرنے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر کوئی لوٹا ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے دیکھیں سینکڑوں لوٹے اکٹھے کیے پی ٹی آئی نے، ترقی ہوئی، مہنگائی ختم ہوئی، ترقیاتی کام ہوئے، انٹرنیشنلی ہماری عزت و احترام میں فرق پڑا نہیں پڑا۔ دیکھیں 4 لوگوں کھڑے لوگوں آپ کے ساتھ کھڑے ہو، نظریے کے حکومت ساتھ کو کھڑے ہو 5 تو سال اس کا پورے فائدہ کرنے ہے۔ دینا چاہیے۔ آخری منٹ نعیم مسعود صاحب، میں ذرا ندیم قریشی صاحب سے بھی بات کر لوں۔ ندیم قریشی صاحب آخر میں تحریک اعتماد کے حوالے سے نعیم مسعود صاحب کا تجزیہ تو آپ نے سنا کہ 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں جو کارکردگی ہے پنجاب حکومت کی، اس پہ پنجاب میں عمران خان صاحب کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور پنجاب کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کہ بگی میں تو ایسا نہیں ہو سکا؟ دیکھیں جی، بہترین جو ڈیسیجن میکر ہے الیکشن میں وہ عوام ہوتی ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جتنے ڈیولپمنٹ کے کام، جتنے میونسپل سروسز کے کام، جتنے اگنورڈ شعبوں میں کام پاکستان تحریک انصاف کی اس گورنمنٹ میں ہوئے ہیں، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، میں نے بار بار آپ کو عرض کی، آپ بھی ریزروائر ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہے، مارکیٹ ٹو روڈ سارا سسٹم ہے، باقی فیصلہ عوام نہیں کر رہے ہیں۔ چونکہ ایک ایلیمنٹ ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے، اور میں اس پر ایک واحد چیز جس پر میں اپوزیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں 3.5 سال میں، کہ انہوں نے اس مہنگائی کے چورن کو، اپنے اس پروڈکٹ کو جو ان کی جاری میں یہ جادو کی چھڑی تھی، انہوں نے اس کی اچھی طرح مارکیٹنگ کر لی۔ عوام کو اس بات پر، مطلب جہاں کہیں مہنگائی کم بھی تھی، انہوں نے اپنی پروپیگیشن سے اس مہنگائی کو بڑھانے میں بڑا رول پلے کیا۔ انہوں نے اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ان کے درپردہ دوست تھے، ساتھی تھے، جن جن شعبوں میں ان کا ہاتھ پڑتا تھا، انہوں نے آپ کی قسم نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی الیکشن، میں نہیں سمجھتا کہ ایزی ہوگا، چونکہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو اداروں میں دخل اندازی کر کے، جو الیکشن کمیشن سے یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو یوز کر کے انتخاب نتائج اپنی مرضی کے لے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی انتخاب نیوٹرل ہو، جب نیوٹرل انتخاب ہوتے ہیں تو مہنگائی ایک فیکٹر ہے، وہ ہمیں ضرور تنگ کرے گا، لیکن میں مطمئن ہوں انشاءاللہ ہم بہت اچھا نتیجہ دیں گے۔ ہم اپنی کارکردگی پر الیکشن لڑیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ رابطے بھی ہیں، لوگوں کی دکھ تکلیف کا حصہ ہیں، لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ مسائل کو کم کیا جائے، دوئی کی جائے، ان کے ساتھ ان کو ڈرنکنگ واٹر ہے، ان کو میونسپل سروسز ہے، لا تعداد کام ہے جو لوکل باڈی سسٹم کے ڈومین میں آتے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ محمد ندیم قریشی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، ہم دعا گو ہیں کہ آپ نے جن عزائم کا اظہار کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ کم ہو۔ جہاں تک آپ کا شکوہ تھا میڈیا سے، تو 300 سے زیادہ دن کا جو دھرنا تھا، میڈیا نے 24 آورز آپ کو کوریج دی، اور اب بھی جو بھی اچھی چیزیں ہیں، میڈیا کا کام ہے، میڈیا جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہے، جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہم نے دکھانا ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا، لیکن ہم جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ اور عوام کی جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے رہیں گے، اور آپ کو بھی جہاں جہاں پر کوتاہیاں ہیں وہ بتاتے رہیں گے، آپ کو آپ کے وعدے بھی یاد دلاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب،
ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے پروفیسر نعیم مسعود صاحب کا بھی جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور حکمرانوں کی اتنی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ وہ پاکستانی عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں. اللہ حافظ.